अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे याद है 2013 या 14 के अंदर मुझे एक वीडियो भिजवाई गई और वो वीडियो जो थी उसके अंदर कुछ लोग हैं जो मोटरसाइकिलों पे सवार होके जाते हैं एक जगह पे और उसके बाद वो मोटरसाइकिलों पे को रोक देते हैं, फिर पैदल चलना शुरू कर देते हैं, फिर नीचे झुक के चलते हैं और एक वो फिर दिखाते हैं। मोबाइल के ज़रिए बनाई गई वीडियो थी कि वो सामने खैमा एक लगा हुआ है और वो जो खैमा है सख्त सर्दी का मौसम है वो, और उस खैमे के अंदर वो मतलब कि जिसे कहते हैं कि छुपते छुपते ज़मीन के साथ लगे हुए एकदम जाके उस पर यलगार करते हैं। उस खैमे के अंदर 5 या 7 लोग बज़ाहिर एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए, बल्कि एक दूसरे में पेवस्त हुए पड़े हैं और वो जो हैं उनको हैंड्स अप कराते हैं। उनमें से 2 या 3 रोना शुरू कर देते हैं और फिर उनकी आंखों के ऊपर पट्टियां बांधी जाती हैं, फिर उनके हाथ जो है वो पीछे बांधे जाते हैं और हल्का फुल्का फेंट भी लगाई जाती है उनको, और उनमें से अक्सरियत जो है वो बाकायदा शोर बका करना शुरू कर देती है। हमें बताया गया कि ये जो है ये कोई बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर का इलाका है और ये जो हैं ये ईरान के सरहदी मुहाफ़िज़ीन हैं जो ठंड से बचने के लिए इस तरह एक दूसरे के साथ कुंकड़ के पड़े हुए थे। और इनका ये कहना है कि 15 दिन से इनको कोई राशन या सप्लाई नहीं आई और ये भूखे भी थे। और कल जब इस इलाके के अंदर पाकिस्तानी बच्चियां जो हैं या ख़वातीन जो हैं वो बकरियां चराने आईं तो इन्होंने उनसे ना सिर्फ कि एक या 2 बकरियां छीनी बल्कि उन बच्चियों से बदतमीज़ी भी की। और बदतमीज़ी का मतलब आप जो समझ सकते हैं समझ लीजिए। तो उसके बाद वहाँ की कोई तंजीम है जिस तंजीम से ये वीडियो जो थी वो बरामद हुई थी और हमें किसी की तरफ से भिजवाई गई थी। हाँ, अपने पाकिस्तानी अदारों की तरफ से भिजवाई गई थी। तो उसके फिर बाद शोर मचता है और फिर ईरान कहता है जी पाकिस्तान ने हमारे इतने सरहदी मुहाफ़िज़ अगवा कर लिए हैं। पाकिस्तान कहता है कि जी हमने कोई नहीं किए, वो आपके लोग हैं, आपके इधर एरिया में रहते हैं। फिर वो उन सरहदों उन मुहाफ़िज़ों का लेन देन होता है और ईरान की बॉर्डर के अंदर ही पाकिस्तान कहता है कि जी हम अपने इलाके से चेक कर चुके हैं, हमारे इलाके में नहीं है, ये आपके फ़लाँ जगह पे हमारी नेविगेशन ने बताया है। तो फिर ईरानी फोर्सेस वहाँ पे छापा मारती हैं तो वो लोग वहाँ पे उनको मिल जाते हैं और उनको अगवाकार जो हैं वो नहीं होते वहाँ पे। ईरान के ये जो सरहदी मुहाफ़िज़ीन हैं ये कितने वल्नरेबल हैं। वन फैक्ट ये भी है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं उनकी कमांड के पास कि वो उनको कंटिन्यूसली सपोर्ट कर सके। ये वीडियो जो है ये कहीं मेरे लैपटॉप में पड़ी होगी, पड़ी हुई है, मेरा ख्याल है पड़ी हुई है। अगर वो FIA वालों ने उसका डाटा वेटा ना इधर उधर कर दिया हुआ तो ये पड़ी हुई है वीडियो, लेकिन हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया कभी, आज भी नहीं करेंगे। क्योंकि एक और ख़बर आई है इस हवाले से और वो है कि निमरूज़ एक इलाका है अफ़गानिस्तान का, और निमरूज़ जो है वो उसका जो बॉर्डर है, जो उसका सरहद है वो ईरान के साथ मिलता है। यहाँ की इस दफ़ा हमें जो वीडियो भेजी गई है वो हम आपको दिखाएंगे। वो मिलता है उसके साथ और वहाँ पे बॉर्डर पे तालिबान और ईरानी फोर्सेस के दरमियान मुसल्लह झड़पें हुई हैं और उन झड़पों के नतीजे के अंदर 11 ईरानी जो बॉर्डर के हैं मुहाफ़िज़ीन उनके जहाँ भाग होने की इत्तला है और 3 तालिबान जो हैं वो कहते हैं शहीद हुए हैं। ये उनकी प्रेस रिलीज़ है, ठीक है। और 3 जो इस तरह की चेक पोस्टें हैं वो तालिबान ने ईरानी सरहदी मुहाफ़िज़ीन से खाली करवा दी। गिरफ्तारियों का कोई मेंशन नहीं है। इसका एक मतलब ये भी है, अगर आपको याद हो तो अफ़गानिस्तान के ईरान के साथ जुड़ने वाले बॉर्डर के साथ एक साहब थे जो कि मुजाहिदीन के दौर के मुजाहिद रहे हुए हैं और उन्होंने बड़ी बड़कें लगाई थी कि तालिबान आए तो मैं ये कर दूंगा, तालिबान आए तो मैं वो कर दूंगा। लेकिन जैसे ही तालिबान आए उन्होंने क्या, मैनू दसो भैन मैं कितने जाना है। उन्होंने कहा आप काबुल चलें।
انہوں نے کہا کہ نہیں کابل تے مارن گے بہت. انہوں نے کہا اور کتنے جانا, میں نے ایران کال دو. ہو سکتا ہے, اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو کمانڈر صاحب جو تھے انہوں نے واپس آنے کی کوئی کوشش کی ہو اور اس کو طالبان نے یہ نام دے دیا ہو. لیکن یہ ایک واقعہ ہے, میرا خیال ہے جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو ہوئے 48 گھنٹے ہو چکے ہیں, چونکہ پاکستان کے انٹرنیشنل میڈیا کے, اور میں نے ابھی دیکھا کہ ایرانی جو ارنا وغیرہ جو ہیں اس کے اوپر, اور فارس, ارنا اور فارس جو دو ان کی سرکاری, ایک ان کی جو سیاسی حکومت ہے اس کی نمائندہ ہوتی ہے, ایجنسی ہے, اور دوسری جو پیرالل پاسداران انقلاب والا مولوی صاحب والا جو سسٹم چلتا ہے ان کی نمائندہ ہے, میرا یہ خیال ہے. تو وہ جناب اس کے اوپر بھی اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے, تو اس لیے یہ ابھی تک یک طرفہ ذکر ہے. اگر وہ ذکر آ گیا ہو تو میری نظر سے نہ گزرا ہو تو نیچے رہنمائی فرما دیجیے گا. یہ واقعہ ہے, اس کو ایک منٹ سائڈ پہ رکھ لیں. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ہماری جو مختلف ذرائع سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے, انہوں نے مراد ہے طالبان کے نمائندگان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان طالبان نے 300 کے قریب افراد گرفتار کیے ہیں, اور 300 افراد جن کا تعلق مبینہ طور پہ داعش سے ہے. یہ پچھلے دنوں جب داعش نے ہر جمعے کو دھماکہ کرنا شروع کیا تھا نا مساجد کے اندر, تو اس کے بعد انہوں نے کوئی آپریشن کلین اپ کیا ہے. حقانی صاحب جو ہیں وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے اس کو لیڈ کیا. ٹھیک ہے, 300 لوگ گرفتار ہوئے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 180 جو ہیں وہ ہم نے پاکستانی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ہاں اچھا جی, اور انہوں نے اطلاع دی ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ ان کو لیں یا ہم ان کو مہمان بنا کے رکھیں. ساڑھے کول تو پہلے روٹیاں نہیں گئی, انہوں نے کتوں کھوائی, ہمارے پاس تو پہلے اناج کی کمی ہے, تو ان کو بٹھا کے تو ہم نہیں کھلا سکتے نا. ہاں, تو اگلی بات آپ سمجھتے ہیں. اب اس کے اوپر ظاہر ہے پاکستان کی حکومت کیا کرے گی. یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں, ہمیں یہ بتایا گیا ہے ایک طرف سے ہی, دوسری طرف سے بھی اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے, غیر مصدقہ اطلاعات ہی ہم اسے کہیں گے. ایک فریق کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو کسی زمانے میں حافظ سعید صاحب کی تنظیم کے ساتھ منسلک تھے, اور جب حافظ صاحب پکڑے گئے تو یہ ادھر ادھر ہو گئے اور جا کے وہاں پہ کسی تنظیم میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, اور لہٰذا مطلب باقی بات تو آپ سمجھ جائیں. اب حکومت کی طرف سے کیا ری ایکشن جاتا ہے, حکومت ظاہر ہے اس طرح کی ری ایکشن بتاتی تو نہیں ہے, اور نہ ہی میں اس واقعے کے تمام محاسن کے اوپر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. لیکن ان دونوں واقعات کو اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھ کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان نے اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنی شروع کر دی ہے. انہوں نے اپنی سکیننگ شروع کر دی ہے کہ یہاں پہ جو بیرون ملک سے آئی ہوئی پراکسیز ہیں وہ کہاں کہاں پہ چھپی ہوئی ہیں, اور یہاں پہ جو لوگ آ کے مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنے مستقل مستقر بنا لیے ہیں, اور ان مستقر سے جو ہے وہ ہمسایہ ممالک کے اوپر اپنے مفادات کے تحفظ. دیکھیے یہ جب بات انہوں نے پہلے کہی تھی کہ جناب یہ جو پاکستان کی سرحدی علاقوں کے اوپر جو فائرنگ ہوتی ہے, اور جس کے اندر ہمارے سرحدی محافظین شہید بھی ہوئے, اور خاص طور پہ 15 اگست کے بعد یہ واقعات جو تھے ان میں تواتر آ گیا, تو وہ آگے سے ہی کہتے تھے کہ یہ ہم نہیں ہیں, یہ آپ کے ہی آئے ہوئے لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ وہ ایک اور فیکٹر بھی گنواتے تھے, اور وہ فیکٹر تھا سرحدی تجارت کرنے والے, یا جس کو ہم سمگلنگ کرنے والے کہتے ہیں, سمگلر جو تھے. وہ دونوں سائڈ پہ بہت بڑی بڑی لابیز ہوتی ہیں نا. اب دیکھیے نا, بلینز آف ڈالر کا آئل آتا ہے ایران سے, اور وہ جو نیلے ٹرکس ہیں یا نیلی گاڑیاں ہیں یا نیلے ہیں ان کے اندر بھر کے آتا ہے, تو اس کے اوپر ایک یا دو پارٹیوں کی مونوپلی ہے. وہ سارا قصہ آپ کو مل جائے گا یوٹیوب کے اوپر سے. ٹھیک ہے, اب ان ایک یا دو پارٹیوں کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے نا, جنہوں نے ان کو آنے جانے کی اجازت دینی ہوتی ہے. ہم اس نام پہ رکھتے ہیں وہ جی سرحدی علاقوں میں لوگوں کے پاس کوئی بزنس نہیں ہوتا. آپ ولاگ دیکھیں, ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس کر کے بچے کو روزگار نہیں ملا, تو وہ ایران سے تیل لانے کے اوپر جو ہے وہ موٹر سائیکل اس نے ایک بنا لیا, اور اس کی دونوں سائڈ پہ نیلے اس نے رکھے ہوتے ہیں, اور وہ لے کے آتا ہے. یہ بڑا لیم ایکسکیوز ہے, مطلب کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے مفادات کو قومی مفادات آپ کے سامنے ڈکلیئر کر کے
تو یوں لمبی لمبی دہاڑیاں لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لاہور سے کراچی موٹر وے, لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پہ سفر کریں تو جس کمپنی کے پیٹرول پمپ ہیں سب سے زیادہ پیٹرول کی سمگلنگ کا الزام اس پہ ہے. اور ایرانی پیٹرول کی پہچان ہے کہ وہ 15 دن پڑا رہے ٹینک کے اندر تو اس کے بعد وہ کلر چینج کر لیتا ہے. اتنا کوئی لیٹسٹ تو ایران کے پاس ریفائننگ کیپیسٹی نہیں ہے نا کہ وہ تازہ ترین یورو 5 وغیرہ. اور یورو 5 کی امپلیمنٹیشن اور اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کے اندر یہ تیل بیسیکلی رکاوٹ ہے. یہ چوتھے کے دن نعرہ لگ جاتا ہے یورو 3, اور ابھی اب یورو 3 پہ تو آ جائیں. ہم یورو 3 بھی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ادھر سے جو کھربوں روپے کا تیل آتا ہے اور یہاں پہ آ کے ٹیکس فری وکتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. مثلا اگر آپ ایک بیرل کو ڈیوائیڈ کریں کہ اس میں کتنے لیٹر ہوتے ہیں, 168 میرا خیال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی پھر ریفائننگ چارجز لگائیں اور سارا کچھ کر کے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت بھی لمحہ موجود میں بھی تیل جو ہے 70 روپے کا پڑ رہا ہے, بلکہ اس سے بھی میرا خیال 68 روپے کے قریب پڑے گا آج کے دن میں اگر کیلکولیشن کی جائے انٹرنیشنل پرائس کو لے کے. اب 70 روپے سے 145 روپے تک یعنی کہ 75 روپے تو اس پہ ٹیکس ہو گیا نا جی. مختلف جیبوں میں جانا ہے, کوئی سیل ٹیکس ہو گیا, کوئی کمیشن ہو گیا, کوئی یہ ہو گیا. اب اس 70 روپے کو آپ اس میں نہ کوئی ٹیکس دینا ہے یا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی دینی ہے, نہ کچھ اور چارجز دینے ہیں, یا آپ نے رستے میں چیک پوسٹوں کے اوپر بتا دینا ہے, اور یا پھر اس نے بڑا سارا کمیشن لینا ہے جس پیٹرول پمپ پہ آپ نے آ کے بیچنا ہے. تو 75 روپے پر لیٹر اگر 2 یا 3 پارٹیوں میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں, اٹس ہیوج منی. ٹھیک ہے, اب آپ یہ نہ کہہ دیجئے کہ ایم اے پیزے اور پاپا جان پیزے بن جاتے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, قطعاً نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, تو بہرحال اب میں تو صرف افغانستان کی مطلب صورتحال کا جائزہ لینا چاہ رہا ہوں کہ 3 فریق ہیں, مطلب کہ ان کے خیال کے اندر نا ابھی اس حوالے سے کچھ گرفتاریاں آپ کو تاجکستان کے لوگوں کی بھی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, ازبکستان کے بھی کچھ ایلیمنٹ ملیں گے آپ کو خبروں کے اندر. انٹرنیشنلی یہ خبریں دبا دی جائیں گی, لیکن یہ عناصر وہاں پہ ہیں. ہر کسی نے اپنا بیک یارڈ سمجھ رکھا ہے. جتنے بھی ارد گرد ممالک ہیں, کرغزستان سے شروع ہو جائیے, کرغزستان, تاجکستان, ازبکستان اینڈ ترکمانستان. ٹھیک ہے, پھر ادھر سے ایران, پاکستان آ جائیے. ٹھیک ہو. اور چائنا جو ہے اس کا چونکہ 40-45 کلومیٹر ہے, وخان کا اینڈ جو ہے, وخان کا جو منہ ہے وہ جا کے چائنا کے ساتھ لگتا ہے, تو وہاں سے کوئی شاید اس طرح کی صورتحال ممکن نہ ہو. وہاں سے بھی ممکن ہو سکتی ہے, ایسٹ ترکستان موومنٹ جو ہے وہ والی. تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال. اگر ہم لمحہ موجود میں اس کو دیکھیں, میں نے کہا افغانستان کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں. پچھلے 1 ہفتے ہم نے اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کی. افغان طالبان نے اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیر دی ہے. ہمیں اس ڈانگ سے بچنا ہے, سائڈ پہ ہو کر. کیسے بچنا ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیں خود کرنا ہے. اگر کچھ لوگ کر پائے تو, اور تعصبات کی رو میں نہ بہہ گئے تو شاید یہ ممکن ہو سکے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.